बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन हुकूमत ने गीदड़ भभकियां की, लेकिन अब हंगामी तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ राबता किया गया और ये राबता एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमती शख्सियत ने किया है। और क्या कहा गया है और आगे से तहरीक इंसाफ ने क्या जवाब दिया है, ये थोड़ी डिटेल मैंने आपके सामने रखनी है। और इस वक्त जो इतलात आ रही है मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, एक तो जिस अंदाज के अंदर इस वक्त DI खान के अंदर जो काफिला पहुंचा है बलूचिस्तान से, वहां से एहसन अयाज खैतरान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, मैंने उनसे बात भी की है, वो भी आगे आप वीडियो के अंदर देखेंगे। लेकिन नजरें तो इस वक्त है अडयाला जेल पे, लेकिन असल खबर इस वक्त आ गई है लाहौर से। ये खबर मैं आपके सामने रखूंगा क्योंकि इमरान खान की रिहाई के साथ इस खबर का बड़ा ताल्लुक है। बुशरा बीबी पर मुख्तलिफ थानों के अंदर, मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों में मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं। खास किस्म का बयानिया और कुछ मौलवियों की लांछंग हो गई है। वो बताऊंगा कि वो जो पर्चा दर्ज करवाने वाले के अपने जो करतूत हैं वो भी सामने आए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो बड़ा अफसोसनाक मामला है वो मामला है कुरम एजेंसी का, पाड़ा चनार जो वाकयात रूनुमा हुए, यानी 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं। मजीद भी बड़ी ही अफसोसनाक खबरें हैं। अब ये फिरका वाराना फसादात की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। हालांकि ये पुराने वहां पे कबाइल के झगड़े, फिर फिरका वारियत, लेकिन जो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का चूंकि बॉर्डर लगता है तो इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की होती है। वफाक के अंदर यहाँ जो बैठे हुए टाउट हैं वो ये सारा मलबा सूबे पे डालते हैं, और सूबे वाले भी असल मामला नहीं बता रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी है और हम नाकाम है। और अभी एक वफद गंडापुर हुकूमत ने बिल आखिर इतनी लाशें गिरने के बाद वो एक तश्कील दिया है, और वो भी कोई बड़ा वफद नहीं है। ये अफसोसनाक पहलू है। कुछ लोग इस तनादर में इसको देख रहे हैं कि जो उधर आग भड़काई गई है ये लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो है वो की गई है, लेकिन असल बात यह है कि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। और हुकूमत यानी खास तौर पर मैं हैरान हूं अपनी जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे जिनका असल काम सिक्योरिटी है, अब वो ये इतना हसास इलाका जहां एक तवील अरसे से वो आपस के अंदर लड़ाइयां कर रहे हैं और आप सत्तू पीकर सोए हुए हैं। ये वफाक की बुनियादी जिम्मेदारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? वो कहां से दहशतगर्द आते हैं? और ये एक लंबा इलाका है बुनियादी तौर पे। मैं इस पे अलहदा भी कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं, चूंकि बहुत सारे मुझे खुद अंदाजा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास डिटेल आई है कि ये इलाका जो दुश्वार गुजार है, कैसे मुख्तलिफ कबाइल, सुन्नी शिया, आगे फिर सुन्नी आबादी, फिर अहले तशी, इस तरीके से ये एक जो है वो रह रहे हैं। और अब इस आग को मेरा ख्याल है जब हमारे पास कुछ काम नहीं होता, कभी अफगान जिहाद, कभी कोई मामला, तो फिर हम फिरका वाराना जो फसादात हैं, अमन के साथ पाकिस्तानी रह रहे हैं, लेकिन अब ये आग बदकिस्मती से दोबारा जो है वो इसको घुमाया जा रहा है। अल्लाह करे इस पर पानी डले और ये आगे ना फैले। पाकिस्तान की आवाम बड़ी बाशऊर है, वो मामलात को समझती है कि ये आग क्यों लगाई जाती है और इसको हमने मिल के बुझाना है। अच्छा, दूसरी तरफ अब देखिए जो बुशरा बीबी हैं उन्होंने एक बयान दिया। अब वो बयान जो है ना, वो मैं तो समझता हूं ये बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको बड़ा बाज़ औक़ात ना वो मुखालफत के अंदर या कोई राय के खिलाफ थोड़ी सी बात आ जाए तो उनको बड़ी चुभती है। भाई बात यह है कि बुशरा बीबी को जो वीडियो पैगाम उन्होंने दिया है, मेरा ख्याल है अब उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद अंदाजा हुआ है कि उनका वीडियो बयान नहीं आना चाहिए था। तहरीक इंसाफ को उसने डैमेज किया है। यानी एक तो उनका जो बयान और वो जूम आने जो है वो आना, अच्छा फिर जो है वो अगर सऊदी अरब के हवाले से बयान आ गया है तो दोस्त ममालिक के हवाले से आर्टिकल 19 के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो दोस्त ममालिक जो करीबी दोस्त ममालिक है पाकिस्तान के, उस हवाले से हो तो ये आज़ादी नहीं है। ये बाकायदा एक आईनी मामला भी है। अच्छा, अगर हो भी गया है तो भाई अगर वाकया एक हुआ हो और वो खबर दुरुस्त दे रही हूं तो वो तो आईनी शायद है ना, या उनसे राब्ता किया, किसी ने बताया, तो मौलवी क्यों मुतारक हो जाते हैं? सऊदी अरब एक मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान की बड़ी मदद करता है, लेकिन पाकिस्तान का अब्बा तो ना बनाए उसको। यानी आप तो ऐसे शुरू हो गए हैं, यानी आप देखें नून लीग, बाकी वजाहत आ गई इमरान खान की, तहरीक इंसाफ की, बस बात खत्म करें। आप जो भी इस तरह का मामला हो हर एक को अब्बा बना लेते हैं। तो ये एक तो बड़ा यानी उसका पॉइंट स्कोरिंग इस मामले पर की जा रही है। और दूसरा जो बुशरा बीबी ने स्टेटमेंट दी है ना
کہ وہ سب کو معاف کر دیں گے. او بھائی اگر آپ پہلے ہی جو ظلم کر رہے ہیں ان کی معافی لے کے پہلے ہی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر وہ اور ظلم کریں گے. وہ کہیں گے یہ تو پہلے ہی لیٹے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک لوز جو ہے وہ پہلے بات ہوتی تھی لیکن لوز کھیلا ہے میرا خیال ہے. یہ نقصان دے گی تحریک انصاف کو اس بیان نے. یعنی خاص طور پہ بھائی بجائے اس کے آپ کے ساتھ عوام کیوں کھڑی ہے؟ عوام کھڑی ہے آپ کہیں کہ ہم ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئیں گے, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, ان سب کی لسٹیں بنائیے, ان کو ایک ایک اہلکار جو اس وقت لوگوں کے گھروں پہ حملے کر رہا ہے اس کی لسٹ بنا کے محفوظ کر کے رکھیے. جب ہم اقتدار کے اندر آئیں گے تو ان کو ہم جو ہے قانون کے مطابق کٹہرے میں لائیں گے. لوگ تو بھائی اس وجہ سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ پہلے ہی معافی لے کے ان کے لیے کھڑے ہیں. تو یہ ایک عوام کے یعنی یہ جو معاملہ ہے نا ایک اس پہ جو ہے وہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا نہیں کیا. اب جس بندے نے بشرا بی بی کے خلاف مقدمات درج کروائے ہیں, کوئی لیا, گجرانوالا, راجن پور, ملتان, یہ ایک پرانا وتیرہ ہے اور ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پکڑ دکڑ کے بنا لیتے ہیں اور سب کو پتا ہے. اچھا وہ آدھی مجرم نکلا ہے جی, اس کے جو کچا چٹا کھلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیرہ غازی خان جہاں سے آغاز ہوا ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ مجرم نکلا ہے جی. مدعی غلام یاسین کے خلاف مقدمات درج ہیں, ایک مقدمے میں سزا یافتہ بھی ہے, کچھ میں یہ گواہ رہا ہے. جس تھانے میں بشرا بی بی کے خلاف مقدمہ درج کرایا اس تھانے میں بھی ملزم رہا ہے. جس تھانے میں تھانہ درخواست جمال کے مقدمے میں سزا بھی ہو چکی ہے, اس کو مجرم بھی ہو چکا ہے. تھانہ کوٹ چٹا میں ایک اور مقدمے میں بھی یہ گرفتار ہو چکا ہے. 4 مقدمات میں مدعی اور کچھ میں گواہ ہے. غلام یاسین مقدمہ بازی کا عادی ہے, یعنی ایک تو اس طرح کا یہ بندہ اٹھا کے جو ہے وہ لاتے ہیں فیلڈ کے اندر اور پھر جو ہے وہ 376 سیکشن 376 جو ہے نا ریپ کے اندر یہ نامزد ملزم ہے. قتل عمد کے مقدمے کے اندر 352 کے اندر یہ سزا یافتہ ہے. ملزم کو گھر میں گھسنے, مسلح اور خوف و اعراض پھیلانے میں بھی اس کو سزا ہو چکی ہے. اور یہ ہے وہ محب وطن. اسی طرح کے محب وطن لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر وہ غیرت کا جذبہ جاگتا ہے, وطن کی محبت, اور وہ پھر ایک شہر دوسرے تیسرے سارے وہ ہوتے ہیں. یہی اصل جڑ ہے جو محب وطن کے لبادے کے اندر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بات ہوگی. دوسرا اب حکومت نے ایک طرف دھمکیاں دے رہا ہے محسن نقوی کہ جو اسلام آباد میں آیا اس کو نہیں چھوڑیں گے. جو لوگ الیکٹڈ نہیں نہ ہوتے, عوام کے پاس انہوں نے جانا نہیں ہوتا, گھس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ ٹاؤٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور عہدے ان کو دے دیے جاتے ہیں, ان کو عوام کے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں ہوتا. وہ پھر انہی کے نوکر ہوتے ہیں جن کی نوکری کا ان کو تمیز بھی نہیں ہوتی کہ بات کس سے کرنی ہے. بھائی پاکستان کی عوام ہے اور یہ تمہارے ابے نے یہ ملک لیا ہوا ہے اسلام آباد, یہ بھی تو پاکستان کا انہی لوگوں کے ٹکڑوں پہ یہ سارے ہیں نا, عوام کے ٹیکس پیئر کے ٹکڑوں پہ پل کے جو تنخواہیں لینے والے ہیں سارے. آپ یہ بات کریں کہ بھائی یہ قانون کی خلاف ورزی ہے, یہ ہے, آپ کو یہ ہم جگہ دے رہے ہیں, آئینی حق ہے, یہ ہماری پاکستان کی عوام ہے, تو آپ آئیے F9 پارک فلاں جگہ پہ سنگجانی کے اندر آپ بیٹھیں, چونکہ حالات یہ نہیں ہے. تو ایک دھمکیاں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی یہ مزید بجائے اس کے کہ پانی ڈالیں یہ پیٹرول ڈال رہے ہیں اور یہ چیلنج دے رہے ہیں, اور پھر جب لوگ آتے ہیں تو وہ بھی غصے اور اگریشن میں آتے ہیں چونکہ پتہ کوئی نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں نا وہ بندر کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا, وہ پھر ایسا ہوتا ہے. اچھا اب یہاں پہ انہوں نے پھر رابطہ کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا عامر فاروق جو سہولت کار ہے اس پورے نظام کا, اب اس کے مطابق کہا گیا کہ اب کہا ہے کہ انہوں نے ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, لائسنس دے دیا ہے کہ ہم اب آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ بات کریں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہاں نہ کرنے دے. یعنی عجیب. اب یہ انہوں نے بہانہ کیا بنایا, رابطہ کیا تحریک انصاف سے اور کہا ہے کہ بیلاروس کے صدر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح 80 رکنی وفد جو ہے وہ پاکستان چکے آ رہا ہے. یہ اعلیٰ سطحی وفد 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچ رہا ہے. یہ بیرسٹر گور کے ساتھ چیئرمین جو ہے ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی حکومتی شخصیت محسن نقوی کا. اب وہ بیلاروس کے صدر یہ 25 نومبر کو پاکستان پہنچیں گے اور وفد 27 نومبر تک یہ اسلام آباد میں رہے گا. بیرسٹر گور نے آگے سے پھر کیا کہنا تھا, اس نے کہا پارٹی سے مشاورت کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے, اور پھر بیان کل دیا ہے کہ جو اس بار اسلام آباد سے کوئی بچ کے نہیں جائے گا. اب یہ بیان
کوئی ذی شعور بندہ اس طرح کے نازک حالات کے اندر یعنی آپ کی ذمہ داری ہے وہاں دہشت گردی کو کنٹرول کرنا، پارا چنار، قرم ایجنسی، وہاں بارڈرز کو محفوظ کرنا، وہاں یہ نکھٹو نہیل نکمے وہاں نہیل ہیں، بڑھ کے ادھر ان کی عام نہتیں پاکستانیوں پر چل رہی ہیں۔ یہی تو سوال اس وقت اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد پورا جو ہے آپ دیکھیے، لاہور تمام موٹر وے کے جو انٹرچینجز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جہاں پہ اسلام آباد کے اندر ہر گھر مختلف جگہوں پہ سرچنگ ہو رہی ہے، نکاح نامے مانگے جا رہے ہیں، مہمان جو ہیں ان کے اپنے معاملات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، اب لاری اڈے بند، گیسٹ ہاؤس بند، ہوٹل بند، اور سارا لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہیں۔ تو لاہور بھی بند کیا ہوا ہے، اور ابھی عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس کی ہے، ہم کیا کریں، یہ کریں وہ۔ بھائی فارم 47 پہ تمہارے پاس جواب ہے، کوئی دلیل ہے؟ مطلب اس وقت جو حکومت قائم ہے، جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان کے اندر ہے، دھمکیاں، ڈنڈا، اس کے علاوہ کوئی کام آپ کو آتا ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہے کہ آپ اس وقت پاکستان پر یعنی قانونی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فارم 47 کے ذریعے عوام کی رائے کو روند کر ایک قبضہ گروپ بن کر بیٹھے ہیں، اور جو اصل مینڈیٹ والے ہیں وہ سوال بھی نہ کریں، وہ چیخو پکار بھی نہ کریں۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا، وہ اس طرح کے جو وزیر ہوتے ہیں، جو گھس بیٹھیے ہوتے ہیں، ان کے بیانات پھر آگ بھڑکاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ان کو جگہ دیں، وہاں وہ احتجاج کریں، بھائی اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، اور یہ ہمارے چیزیں ہیں۔ لیکن بہرحال یہ رابطہ کیا ہے، اور اس وقت پریشانی ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار، اگر بلوچستان کا کوئٹہ کا قافلہ اس وقت ڈی آئی خان کے اندر پہنچ گیا ہے، بلکہ اب ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اڈیالہ کے اوپر نظریں تھی، لیکن بہت بڑی خبر آئی ہے۔ 4 کیسز کے اندر عمران خان کی 9 مئی کے حوالے سے ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں، 12 کیسز ہیں، 8 کیسز کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدالت نے اس کو فکس کر دیا ہے۔ یہ جو انسداد دہشت گردی عدالت لاہور ہے، عمران خان کے 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر کہا گیا، درخواست دائر کی گئی، کہا گیا کہ یہ جلدی ارلی ہیرنگ کریں۔ اب وہ منظور ہو گئی، اور 27 نومبر کے لیے اب یہ فکس ہو گئی ہے، اور جو پہلے 4 کے اندر ضمانتیں ہوئی ہیں، اگر کوئی جج کمپرومائز نہ ہوئے اس کے اندر، تو یہ بھی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ تو 9 مئی جو معاملات ہیں یہاں سے تو ان کا ہو جائے گا صفایا، اور عمران خان کی رہائی اب ویسے ہی وہ جیسے ہوتا ہے بارگیننگ کے لیے۔ لیکن اب یہ جو قافلہ آیا ہے بلوچستان سے، آپ دیکھیں اگر یہ پہنچ گئے ہیں تو باقیوں کے تو حوصلے بلند ہو گئے ہیں اب یہاں پہ۔ لیکن اللہ کرے سارا پرامن ہو، یہ ہماری پہلی دعا ہونی چاہیے۔ سیکورٹی فورسز وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، عوام بھی اپنی ہے، کاش یہ جو مفاد پرستوں کا ٹولہ اوپر پاکستانیوں کو آپس میں لڑا رہا ہے اور اپنے مفادات کے لیے یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے، ان کو بھی ہدایت ملے۔ تو یہ تحریک انصاف کے بلوچستان کے رہنما ہیں احسن ایاز خطران سے میں نے بات کی ہے، یہ ذرا آپ ویڈیو جو پیغام ہے ان کا ذرا سنیے گا۔ جی گلزر صاحب، اس وقت ہم موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ ہمارا جو قافلہ کوئٹہ سے روانہ ہوا تھا سالار خان کاکڑ کی قیادت میں، ہم نے بھی ان کو کوئٹہ سے ہی جوائن کیا تھا۔ تو کوئٹہ سے بہت ساری آرڈرز تھی، بہت سارے وہاں پہ مطلب کہ ناکے تھے جو ان کو عبور کر کے اس وقت ہم پہنچے ہیں۔ خصوصاً زوب میں ہمارے کچھ ساتھیوں کو اٹھایا گیا تھا، پھر ہم نے بدلے میں ہم نے بھی کچھ اٹھا لیا تھا، اور دوبارہ ان کو ٹیٹ فار ٹیٹ جیسا کرو گے ویسا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ جو اپنا پل ہے اس میں شیرانی کی، وہاں پہ بہت زیادہ ہڈر تھی، انہوں نے پورے پل کو کنٹینر سے بھرا ہوا تھا۔ تو الحمدللہ یہ نوجوان ساتھی لڑ کے انہوں نے وہ پل بھی خالی کروائی تھی، اور آگے بہت ساری چیک پوسٹوں کے اوپر جہاں خصوصاً ایف سی کی چیک پوسٹیں تھی وہاں پہ ہڈر تھی، روکا گیا تھا۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں پہنچ چکے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کارکن ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں، اور باقی قافلے بھی بلوچستان سے آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو، لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ ابھی نکلیں، عمران خان کی خاطر نکلیں، اپنے مستقبل کی خاطر نکلیں۔ 75 سالہ جو جنگ و جدل، 75 سالہ جو ناانصافی اور نااہلی ہے، اس کی خاطر نکلیں، اپنے مستقبل کی خاطر، اپنے فیوچر کی خاطر۔ بہت شکریہ۔